बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। बहुत कुछ हुआ है पिछले 4 दिन में। मैं 4 दिन यहाँ था नहीं। मैं कुमराट गया हुआ था, कुमराट वैली, और फिर उसके ऊपर जो जहाज़ बांडा है, और फिर नीचे उसके साथ कुंड बांडा है। आप में से कुछ लोग गए होंगे। क्या शानदार जगह है, क्या खूबसूरत जगह है कुंड बांडा। ख़ास तौर पर मुझे कुंड बांडा तो बहुत ही पसंद आया, और मैंने प्लान किया कि वहाँ पर कैंपिंग की जाएगी कुंड बांडा में। क्या खूबसूरत जगह है, क्या पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी वैली है, नदी बह रही है, पहाड़ हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सप्लोर विद असदुल्ला ख़ान वाले चैनल पे भी सीरीज़ आना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे आप देखिएगा ज़रूर, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जो लोग नहीं गए वो इसकी खूबसूरती को देख कर दंग रह जाएंगे। और फिर कुमराट वैली, जहाँ पर जाकर सयाह ठहरते हैं, वहाँ तो चूँकि जहाँ लोग चले जाते हैं रश हो जाता है, वहाँ तो फिर आप गंदगी भी साथ लाते हैं। मैं कह के थक गया हूँ कि अपना कचरा अपने साथ वापस लेकर जाएं, अपनी गाड़ी में ले जाएं, कहीं जाकर डंप कर दीजिएगा, डस्टबिन में डाल दीजिएगा। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। दरख्त कट रहे हैं, वो एक अलग मसला है, उस पर भी मैंने बात की है। लेकिन जो कुदरती खूबसूरती है, आप उस कुमराट वैली से थोड़ा सा आगे चले जाएं, ज़रा जहाँ लोगों का की भीड़ भाड़ है, रश है, उससे आगे निकल जाएं काला चश्मा की तरफ, तो रास्ते में जो जंगल और जंगल से गुज़रता दरिया शोर मचाता हुआ गुज़रता है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। वो सारी सीरीज़ मेरी आ रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल पिछले 4 दिन में वहाँ जब 3 दिन था तो मैं कोई नेटवर्क था नहीं मेरे पास, तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, और देखना चाहता भी नहीं था। सच्ची बात है, मैं चाहता था कि अब जिस काम से आया हूँ यही करूँ। और पिछले 3-4 दिन के मतलब 3 दिन का चूँकि वो था गैप, तो फिर आने के बाद कल सारा दिन मैंने बैठ के पिछले 3-4 दिन के अखबार पढ़े और देखा कि पिछले 3 दिन हुआ क्या है। कुछ खबरें पिछले 3 दिन में जो गुजर चुकी हैं, उसमें से कुछ चीज़ें मैंने पिक की हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, जो आप तक पहुंच चुकी होंगी यकीनन, लेकिन उस पर मैं कमेंट करना चाहता हूं। कुछ चीज़ें ताज़ा हैं जो अभी आजकल में हुई हैं, तो इस व्लॉग में ज़रा कुछ मिक्स अचार किस्म का जो है ना वो आपके सामने रखते हैं, और फिर आगे मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात करेंगे। अभी तो देखिए, जो फ्यूल का मामला चल रहा था, जुमे को जब मैं गया तो बाद में मुझे पता चला कि फ्यूल जो है वो 75 रुपये कम किया गया है, गालिबन इतना ही कुछ किया गया। और कल इजलास हुआ और कहा गया कि सब्सिडी ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। फ्यूल सब्सिडी ख़त्म, हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला कर लिया, ये खबर आई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बराए फ्यूल सब्सिडी का 7वां इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क भर में फ्यूल सब्सिडी स्कीम के नफाज और उसके पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया और फ्यूल सब्सिडी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया। अब मुझे ये बताइए कि ये सब्सिडी किसको मिली, कैसे मिली, कहाँ मिली, कौन कौन इससे मुस्तफ़ीद हुआ। क्या मोटरसाइकिल सवार जो थे वो पेट्रोल पंप पे जाते थे, उनको सस्ता पेट्रोल मिल रहा था? क्या पंजाब के तहत ये सब्सिडी मिली है? क्या वफाक के तहत ये सब्सिडी मिली है? मैं चूँकि मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं तो इससे महरूम रहा हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते होंगे, यकीनन आप सब ने इससे फ़ायदा उठाया होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि जिन जिन लोगों ने इस सब्सिडी से फ़ायदा उठाया, ताकि हम एक सर्वे कर सकें कि कितने लोग हैं जो इस फ्यूल सब्सिडी से फ़ायदा उठा सके। किन किन लोगों को, मोटरसाइकिल सवारों को, ख़ास तौर पर 2 व्हीलर्स को, किन लोगों को ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे मुझे एक सर्वे करने में आसानी रहेगी। अगर 50 लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इन 50 में से 40 लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो कितने % लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो मैं एक सर्वे कंडक्ट करना चाहता हूँ, तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, वो लोग जिन्होंने फ़ायदा उठाया और वो लोग जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। अच्छा जी, आ जाइए पेट्रोल। वैसे मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी भी आलमी मंडी के मुताबिक नहीं आया, यानी आलमी मंडी में $73 फ़ी बैरल का था 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई, और पाकिस्तान में उसके मुताबिक 252 रुपये का मिल रहा था। अब आलमी मार्केट में तकरीबन वही जो है वो रेट हो गया है। आलमी मंडी में भी तकरीबन अब $73-74 फ़ी बैरल ही मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में 252 का क्यों नहीं आया, पाकिस्तान में 300 का क्यों है? तो ये जो 48 रुपये का फ़र्क है, ये कहाँ चला गया? ये अभी भी एक सवाल है जो बरकरार है बहुत सारे लोगों के जहनों में, हमारे जहनों में। इसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए। अब जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल, बजट आ चुका है, और चूँकि इस हुकूमत का ये तीसरा और मजमूई तौर पर शहबाज सरकार का ये 5वां बजट है, तो लोग तवक्को कर रहे थे कि वो जो बहाने थे कि जी इमरान खान मईशत को दबा करके चले गए थे, हमने संभाला दिया, और वो जो नेगेटिव रेटिंग्स थी सारी एजेंसीज़ की, वो पॉजिटिव हो चुकी हैं। तो इस मरतबा लोग तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत बहुत ही शानदार बजट देगी, ग्रोथ का बजट देगी, तरक्की का बजट देगी, जिससे अब टेक ऑफ होगा, ऐसा बजट आएगा। लेकिन ये जो बजट आया है, इससे मायूसी और फैल गई है। अब सोहेल बड़ाई साहब जो मुसलसल लिख रहे हैं,
انہوں نے پھر لکھا ہے کہ حکومت کا سب سے بڑا بحران معیشت کا ہے، سب سے بڑا بحران معیشت ہے، جب تک حکومت معیشت ٹھیک نہیں کرتی اس پر سوال اٹھتا رہے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کے بہترین معاشی ماہرین سے ویژن لیں وزیر اعظم پاکستان کے بہترین معاشی ماہرین سے ویژن لیں، کب تک مرے ہوئے گھوڑے کو مزید ماریں گے؟ اب تنخواہ دار طبقے اور پہلے سے ٹیکس دینے والوں سے مزید کتنا ٹیکس لے سکتے ہیں؟ جنرل مشرف اور جنرل ضیاء نے 10 سال لگائے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں معیشت ٹھیک تھی، بیرون ملک سے ڈالر آ رہے تھے، جنگ کا زمانہ تھا، ضیاء کے زمانے میں بھی جنگ تھی، باہر سے ڈالر آ رہے تھے، پرویز مشرف کے زمانے میں بھی جنگ تھی، باہر سے ڈالر آ رہے تھے۔ ہم نے خود سے کما کے کھانا تو سیکھا نہیں ہے، ہم تو بیرونی امدادوں سے اور پرائی جنگوں سے پیسے کماتے رہے ہیں، تو وہ معیشت ٹھیک تھی، اس لیے 10 سال چل گئے۔ لیکن معیشت ٹھیک نہ ہو تو آپ نہیں چل سکتے۔ سہیل وڈائی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، کہ بھائی پرائی جنگوں سے کمائے گئے ڈالر جو ہیں وہ تو پرویز مشرف کو 10 سال چلا گئے، ضیاء کو بھی چلا گئے، آج وہ ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس، تو کیسے چلیں گے؟ مگر یہ تینوں گئے تو معاشی ترقی بھی ان کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ جنگ ختم ہو گئی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت اپنی معیشت کو، اپنی حکومت کو کیسے چلائے گی؟ یہ سوال اٹھا رہے ہیں سہیل وڈائی صاحب مسلسل، اور حالانکہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی شاندار بجٹ پیش کر دیا، غریب کا بجٹ ہے، لیکن کیسے؟ اس کے حق میں وہ دلائل پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ جعلی اعداد و شمار کے ذریعے آپ 2% پرائمری سرپلس تو دکھا دیں گے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کا، میرا کاروبار، لوگوں کے کاروبار، آمدن سب ٹھیک چل رہا ہو، لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کون حکومت کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، لیکن لوگوں کا چولہا ہی نہیں جل رہا، تو پھر لوگ کیا کریں؟ دوسری طرف بڑی پریشان کن خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس سے انسانی حقوق کی پامالی کا بھی پاکستان میں اندازہ ہوتا ہے، اور عدالتی نظام کی تباہی کا بھی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ کل کی یہ خبر ہے، کل ان کو سزا سنا دی گئی۔ عمر قید کی سزا انسداد دہشت گردی عدالت نے سنائی۔ یہ سزا گوادر میں ایک سیکیورٹی اہلکار کے قتل کے کیس میں سنائی گئی۔ مارنگ اور صبغت اللہ کا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ سے آن لائن ٹرائل ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو غدار ثابت کر دیں، آپ انہیں دہشت گرد ثابت کر دیں، لیکن جو سپورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے وہ ایک تو بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ وہ یہ بات مانے گی نہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں وہ یہ مانیں گے نہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے غصے میں مزید اضافہ ہوگا، لوگوں میں مزید چڑ پیدا ہوگی، لوگوں کے اندر مزید غصہ پیدا ہوگا اس طرح کے فیصلوں سے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ فیصلہ نہ ہی سنایا جاتا۔ لیکن اب آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا، شیخ مجیب کے خلاف بھی اسی قسم کے کیسز چلائے گئے، سزائیں سنائی گئیں۔ شیخ مجیب کا کیس جو ہے وہ اگرتلا سازش کیس کئی سال تک چلتا رہا، پھر بہرحال ریاست نے وہ کیس واپس بھی لے لیا، لیکن اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر ایک غصہ پیدا ہوا، اور وہ جو غصہ ہے پھر وہ آہستہ آہستہ تحریک کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ تحریک پھر کسی ایسے نتیجے پر منتج ہوتی ہے جس کے خوفناک نتائج نکلتے ہیں۔ ہم نے افسوس کی بات یہ ہے کہ ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم نے جو بنگلہ دیش میں لوگوں کے ساتھ کیا وہی ہم آج بھی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو مارنگ بلوچ کے ساتھ جو سپورٹ ہے، مارنگ بلوچ کو جو لوگ پسند کرتے ہیں یا اس کی بات کو پسند کرتے ہیں یا اس کے نعرے کو پسند کرتے ہیں، ان کی ناراضی کا ازالہ کرنا ضروری ہے، انہیں مزید چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں جب آپ مارنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنائیں گے تو لوگوں کے جذبات کیا ہوں گے؟ کیا لوگ سوچیں گے ہاں بہت اچھا ہوا؟ بلوچستان میں لوگ کہیں گے، بلوچستان تو چھوڑیے، پاکستان میں لوگ اس فیصلے کو پسند نہیں کرتے، پاکستان میں بھی لوگ نہیں مانتے کہ وہ دہشت گرد ہیں۔ کیا ہوا تھا کہ جو انہوں نے ایک سیکیورٹی اہلکار کو قتل کیا تو ان کے اوپر کیس چلایا گیا۔ تو مارنگ بلوچ پہ کو دی جانے والی سزا سے بلوچستان کے اندر مزید کشیدگی پیدا ہوگی، نہ کہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ میں مانتا ہوں کہ ریاست کو اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن بہرحال اگر جو لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنا، ریاست کو پہلا طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو قومی دھارے میں لائیں، ان کے شکووں کا جو کہ جائز بھی ہیں کئی حوالوں سے، ان کا ازالہ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مارنگ بلوچ کو سنائی گئی سزا پر شدید تشویش اور افسوس کا اظہار کیا۔ پارٹی کا موقف ہے کہ مقدمے میں بنیادی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، شفاف اور منصفانہ ٹرائل نہیں ہوا، ایسے فیصلے قانونی نظام پر سوالات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، بغیر منصفانہ ٹرائل کی سزا آئین کی روح کے منافی ہے، بلوچستان کے عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، عوامی مسائل اور جائز مطالبات کو طاقت کے بجائے سنجیدگی سے سننے اور حل کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مارنگ بلوچ کے لیے شفاف اور منصفانہ ٹرائل اور فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔
اچھی بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقف اختیار کیا، لیکن یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف مذمتی بیانات جاری کرنے کی حد تک رہ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر کے لیے کچھ نہیں کر سکی تو بحرنگ بلوچ کے لیے کیا کرے گی؟ پاکستان تحریک انصاف اپنے قائد عمران خان اور پاکستان کے محبوب ترین قائد عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر پائی تو بحرنگ بلوچ کے لیے کیا کرے گی؟ تو اب ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی طاقت صرف مذمتی بیانات جاری کرنے تک رہ گئی ہے، جس کا کوئی امپیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بیان دیا نہ دیا ایک برابر ہے، دے دیا تو چلیے وہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے یہ بیان دیا تھا، ریکارڈ پر آ گیا ہے، نہ دیا ہوتا تو شکوہ کیا جا سکتا تھا کہ آپ نے اس حوالے سے کوئی موقف اختیار نہیں کیا، بس اس سے زیادہ کوئی اس کی اہمیت اب نہیں رہی۔ پاکستان تحریک انصاف عملی طور پر میدان میں آ کر کچھ کرنے کے قابل ایسا لگتا ہے کہ نہیں رہی یا کرنا نہیں چاہتی۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ مذمتی بیانات بہرحال جاری کر دیتی ہے روزانہ، آزاد کشمیر پہ، مہرنگ بلوچ پہ، کوئی اغوا ہو گیا اس پہ، کوئی ٹرائل نہیں کسی کا ٹھیک ہوا اس کے اوپر، عمران خان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اس پہ تو بیانات تو جاری کرنے کی ایک ذمہ داری دو چار بندوں کی شاید لگائی ہوگی، وہ لکھ دیتے ہیں، جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں کر پا رہی۔ اب ایک اور خبر، جو کشمیری شاعر ہیں احمد فرحات، اگرچہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر بھی کافی تنقید کرتے ہیں، پچھلے دنوں ایک سپیس میں احمد فرحات اور سلمان راجہ کے درمیان کافی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ احمد فرحات صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے، سلمان راجہ کو ان سے اختلاف تھا، سلمان راجہ صاحب نے کافی سخت باتیں کیں اس سپیس میں، اور احمد فرحات بھی اپنے شکوے وہاں پر رکھتے رہے۔ بہرحال احمد فرحات صاحب جو ہیں وہ ان کو 16 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ احمد فرحات نے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی تھی اور وہ عبوری ضمانت پر تھے۔ وہ اس وقت ظاہر ہے وہ جو کشمیر کے اندر حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر ان کا ایک خاص موقف تھا، اور اسی موقف کے مناسبت سے یا اس موقف کی وجہ سے انہیں 16 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے کہ ان کے بیانات کی وجہ سے کشمیر میں لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک رہے تھے، یا وہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہے تھے، اور وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ان کو پرووک کر رہے تھے، اس لیے ان کو 16 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن یہ جو حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، گرفتار کر لینا، آواز کو دبا دینا، عمر قید کی سزا دے دینا، کیسز کو نہ چلنے دینا، لوگوں کے جو وکالت نامے ہیں وہ دستخط نہ ہونے دینا، یہ سارے جو معاملات ہیں، اس سے سنجیدہ لوگ پاکستان میں کچھ ہیں، وہ پریشان بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اب مثلا نون لیگ کے اندر سے بھی کبھی کبھی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، آوازیں دروں کے نام سے وہ اپنے دل کی بات لکھتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جذباتی نعرے، ناقابل عمل مطالبات، مخالف کی بے رحمانہ کردار کشی، نفرت انگیز الزامات، قومی مفاد اور عوامی حقوق کے نام پر لوگوں کے جذبات سے کھیلنا وقتی کامیابی ضرور دلاتا ہے، لیکن اس کا انجام سب کو لے کر ڈوبنا ہی ہوتا ہے۔ ان فاشسٹ رویوں کا علاج فاشزم نہیں بلکہ قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد اور غیر جانبدارانہ دو ٹوک انصاف ہوتا ہے۔ روح کے مطابق، قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد، جو کہ نہیں ہو رہا، غیر جانبدارانہ دو ٹوک انصاف، جو کہ نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ہو رہا، فاشزم ہو رہی ہے۔ اگر عوام میں یا کسی گروہ نے کوئی فاشسٹ رویہ اختیار کیا ہے تو اس کا جواب فاشزم نہیں ہے، یہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں۔ ریاستی جبر وقتی طور پر ابھرے ہوئے جذبات کو دبا لیتا ہے، لیکن راکھ میں سلگتی چنگاریاں وقت آنے پر الاؤ بن کر سب کچھ خاکستر کر دیتی ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات کی ہے سعد رفیق صاحب۔ آج آپ مقدمے کر دیں گے، عمر قید کی سزا سنا دیں گے، وقتی طور پر آپ کنٹرول کر لیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے، دیکھا ہم نے کیسے کنٹرول کر لیا۔ وقتی طور پر آپ دبا لیتے ہیں، وقتی طور پر آپ کسی تحریک کو، کسی چیز کو دبا لیتے ہیں مقدمے بنا کر، گرفتاریاں کر کے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب ان دبے ہوئے لوگوں کو موقع ملتا ہے نکلنے کا، پھر پرانا سارا غصہ جمع ہوتا ہے، وہ غصہ کسی ایک چیز پر نکل جاتا ہے، اور وہ جو قطرہ قطرہ پیمانہ بھر رہا ہوتا ہے وہ چھلک جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ریاستی جبر وقتی طور پر ابھرے ہوئے جذبات کو دبا لیتا ہے، لیکن راکھ میں سلگتی چنگاریاں وقت آنے پر الاؤ بن کر سب کچھ خاکستر کر دیتی ہیں۔ پاپولر مگر جھوٹی سیاست ہو یا ریاستی جبر، معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی کر کے باہمی نفرت، تلخیوں اور دشمنی کی گہری دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں۔ حتمی نتیجہ ریاستوں کے زوال، تقسیم یا سقوط کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بن جانا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اب یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جملہ لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی کم و بیش وجوہات تھیں جو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنانے کی وجہ بنی، اور اب اسی قسم کی چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان قیامت تک اس میں یہ اضافہ ہو، اس کی سرزمین میں کمی واقع نہ ہو،
لیکن کیا ریاست جو ہے وہ لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا کام تو نہیں کر رہی؟ یہ سوال بہرحال اٹھ رہا ہے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں۔ مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بن جانا کسی کی آمد سے کم نہیں تھا، لیکن نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود سکوت ڈھاکہ سے کچھ نہیں سیکھا گیا، یہ سعد رفیق صاحب نے لکھا ہے۔ اب آ جائیے ذرا جو معاملات چل رہے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، اڈیالہ جیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو بشرا بی بی کی صاحبزادی نے اڈیالہ جیل کے اہلکاروں کے خلاف سنگین شکایات اور پر ایک درخواست دائر کی ہے۔ درخواست سیکریٹری داخلہ پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور پولیس کو کے بارے میں دی گئی۔ جیل اہلکار پر غفلت، غیر انسانی اور غیر پیشہ ورانہ رویے کا الزام لگایا گیا ہے۔ الزام ہے کہ بشرا بی بی کو بروقت طبی سہولیات فراہم نہیں کی گئیں، آنکھ کے مسئلے کو کئی ہفتوں تک نظر انداز کیا گیا، علاج میں تاخیر کے باعث بیماری شدت اختیار کی گئی اور بعد میں آپریشن کی ضرورت پیش آئی۔ بشرا بی بی کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طویل علاج سے گزرنا پڑا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ جیل میں ان کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور ذہنی اذیت بھی ان کو دی جاتی ہے۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور اہلکار مریم بالخصوص جن کی شکایت کی گئی ہے کہ مریم نامی کو اہلکار ہیں جو بہت بدتمیزی کرتی ہیں اور وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں، تو اہلکار مریم اور دیگر ذمہ داران افراد کے خلاف قانونی اور محکمانہ کارروائی کی جائے، متعلقہ اہلکاروں کو ڈیوٹی سے ہٹایا جائے۔ یہ درخواست دی گئی ہے آئی جی پنجاب کو، سیکرٹری داخلہ پنجاب کو، آئی جی جیل خانہ جات کو، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو اور پولیس کو یہ درخواست دی گئی ہے اور یہ سب کچھ کرنے کا کہا گیا ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ کل اڈیالہ جیل میں جو وکالت ناموں پر دستخط نہ کرنے کا معاملہ تھا، اس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے آ کر عدالت میں حیران کن موقف اختیار کر لیا اور کہا کہ جناب ہم نے تو یہ وکالت نامے سائن کر رکھے ہیں مگر یہ لینے ہی نہیں آتے۔ ہم نے تو کر رکھے ہیں اڈیالہ جیل کے میں جب انہوں نے درخواست دی تھی وکالت نامے سائن کرا دیے تھے لیکن یہ لینے نہیں آتے اور یہاں کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس پر پھر بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں انہوں نے اس سارے موقف کو سراسر غلط قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا کہنا درست نہیں، میرا سٹاف پچھلے 4 ہفتوں سے اس شدید گرمی میں 5 سے 6 بار اڈیالہ جیل کے باہر گیا، جیل حکام نے میرے سٹاف کو وکالت نامے فراہم نہیں کیے، انہیں باہر کھڑا کیے رکھا۔ خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ، سرفراز ایڈوکیٹ اور احمد میسر نے اڈیالہ جیل کے 5 سے زائد چکر لگائے۔ ساری صورتحال میں ہمیں 15 جون کی صبح کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت درخواست دائر کرنے پر مجبور کیا گیا۔ 15 جون توہین عدالت درخواست دائر ہونے کے بعد پہلی بار جیل حکام کی جانب سے مجھے کہا گیا صرف عمران خان کا وکالت نامہ وکالت لے لیں اور کہا گیا کہ بشرا بی بی کا نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے 5-6 بار چکر لگانے کے بعد توہین عدالت کی درخواست دائر کی 15 جون کو، تو اس کے بعد پھر ہمیں اڈیالہ جیل کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کا وکالت نامہ لے لیں، بشرا بی بی کا نہیں ملے گا۔ صرف عمران خان کا دستخط شدہ وکالت نامہ لے جائیں، بشرا بی بی کا وکالت نامہ نہ ہونا اور صرف بانی کا ہونا یہ ہمارے لیے ناقابل قبول تھا۔ یہ بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنا موقف تفصیلی دیا۔ اچھا جی، آخر میں ایک تو سہیل حافظی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب دورے کر رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے ان کی کہ بھائی ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ ہی آپ نے بلاک کر رکھا ہے۔ یار وزیر اعلیٰ ہے وہ 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس نے دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، اس نے دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ اپنی یونیورسٹیوں کے MOUs کرنے ہوں گے۔ ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک کر رکھا ہے، کیا اس کے کوئی رائٹس نہیں ہیں وزیر اعلیٰ کے؟ اگر تو وہ کرمنل ہے اور اس کی وجہ سے اس کا پاسپورٹ بلاک کیا گیا ہے تو پھر تو وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ وزیر اعلیٰ ہی کیوں ہیں؟ یعنی یہ ڈائکاٹمی ہے نا۔ آپ دیکھیں سسٹم کے اندر موجود ایک آپ نفی ہے سسٹم کی کہ آپ ایک شخص کا پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں کیونکہ وہ کرمنل ہے، اور ایک شخص وزیر اعلیٰ ہے باوجود اس کے کہ وہ کرمنل ہے، تو یا تو وہ کرمنل یا تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، پھر یا اس کا پاسپورٹ بلاک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو کچھ جن وجوہات کے بنا پر ایک شخص کا پاسپورٹ بلاک کیا جاتا ہے، وہ شخص وزیر اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ یہ شکوہ ان کا بالکل درست ہے، لیکن دوسرا شکوہ ان کا درست نہیں ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے میڈیا پر 1 منٹ نہیں دیا جاتا لیکن دیگر وزیر اعلیٰ کی گھنٹوں کوریج ہوتی ہے۔ ہاں یہ مطلب یہ مکمل غلط نہیں ہے بات، ٹھیک ہے وہ اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، نہیں چلتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب یا مراد علی شاہ کوئی بات کریں گے تو وہ، اور بلوچستان کے چیف منسٹر بات کریں گے تو پوری چلے گی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس راستہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے میڈیا کا ایک اور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، مثلا انٹرویوز دے سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ٹی وی انٹرویوز دیں۔ میں حیران ہوں ابھی تک کہ وہ ٹی وی انٹرویوز دینے سے گریز کیوں کر رہے ہیں۔
سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پر انٹرویو کیوں نہیں دے رہے؟ وہ غیر جانبدار جو اینکرز ہیں ان کے سامنے بیٹھیں، اپنی آواز رکھیں، ان کے سوالوں کا جواب دیں۔ انہیں مریم نواز انٹرویو نہیں دیتی کیونکہ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ جب گاڑیوں کا سوال کیا جائے گا تو وہ گھبرا جائیں گی اور انہیں جواب دینا نہیں آئے گا تو پھر پریشان ہو جائیں گی، پھر انہیں انٹرویو روکنا پڑے گا، پھر وہ بعد میں ٹوٹل لیک ہو جائیں گے، تو وہ تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن سہیل آفریدی کو کیا ڈر ہے؟ انہیں چاہیے کہ وہ ٹی وی پر آئیں، اپنے مسئلے بیان کریں، صبح کے 8 بجے کی سلاٹ میں انٹرویوز دیں، 10 بجے کی سلاٹ میں انٹرویوز دیں، تو یہ راستہ ان کے پاس موجود ہے جو کہ انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ آخر میں دو دلچسپ خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جاتے جاتے۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیے گئے ہیں، محمود خان چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ کون سی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز؟ وہ جو پرویز خٹک صاحب نے بنائی تھی اور محمود خان نے بنائی تھی، اس کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ کاف لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیے گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے نہیں۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن نہ پاکستان میں تسلیم ہوئے، نہ گلگت بلتستان میں تسلیم ہوئے، نہ آزاد کشمیر میں تسلیم ہوئے۔ تو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین محمود اچکزئی جن کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے، جن کا کوئی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، نہ پنجاب میں، نہ سندھ میں، نہ کہیں اور، ان کے انٹرا پارٹی الیکشن بہرحال تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ کہاں ہوئی جی ووٹنگ؟ کدھر ہوئے ہیں انتخابات ان کے؟ کہاں اعلان کیا گیا تھا؟ کب جو ہے وہ پورے سندھ میں اور پنجاب میں لوگ متحرک تھے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ لیکن بہرحال تسلیم کر لیے گئے ہیں، پی ٹی اے کے تسلیم نہیں کیے گئے۔ آخری بات سپریم کورٹ نے جو کہی کہ خراب شہرت رکھنے والے جج عدالتی منصب پر برقرار نہیں رہ سکتا، تو عدالتیں خالی کر دیں پھر کیا؟ اگر خراب شہرت رکھنے والا جج منصب پر برقرار نہیں رہ سکتا تو پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں آپ اچھی شہرت رکھنے والے لوگوں کے، ایک ایک کر کے ان کو نکال رہے ہیں۔ تو بہرحال سنتے جائیے اور ہنستے جائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔